अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज आपने देखी होंगी पाकिस्तान के हवाले से, और जो मामला चल रहे हैं और जिस तरह के फोर्स्ड, कभी किसी ज़माने में होता था फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होती थी, अब फोर्स्ड जो है रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। उसमें हमने देखा कि जो ताज़ा तरीन जो खबर, मेजर खबर आई है वो ये है कि परवेज़ खटक साहब ने ऐलान कर दिया है अपने आप को डिस्टेंस करने का, और उनके साथ असद कैसर साहब भी बैठे हुए थे। वो बोले तो नहीं, लेकिन उन्होंने भी, जाहिर है कि उनकी उसमें कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो होगा उसमें। चौधरी परवेज़ लाई साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो भी जाहिर है कि नहीं मान रहे थे, तो इसलिए उनको भी अब मनाने के लिए कुछ ना कुछ सिलसिला शुरू किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ आपको मालूम है कि राब्ते जारी हैं, और उनकी साहबजादी साहब ने भी ये कहा है, उनके बेटे ने भी कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन चीज़ें कुछ और भी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कराची की जो स्टोरी है वो भी आप देख रहे हैं कि कराची के मेयरल कैंडिडेट जो हैं वो इमरान खान साहब को मिले हैं, और उन्होंने भी वहाँ पे जाके अपनी सपोर्ट उनसे ली है, और उन्होंने सपोर्ट उनको दे दी है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये असल में स्टोरी क्या है, ये भी इसकी भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ख़वातीन के हवाले से भी मामला जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आदिल राजा की जो वालदा हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, बुरे अंदाज से उनको अरेस्ट किया गया, और बहुत ही अजीब सी एक जो मिसाल है वो सेट की गई है, जो कि कोई अच्छी मिसाल नहीं है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक कैंपेन चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, कि पाकिस्तान की जो रिमिटेंसेस हैं उनको रोका जाए। तो इसको भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि ये इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब हैदर महदी साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। एक तो ये है कि टू स्टार्ट विद, मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक जो ट्वीट है वो दिखाता हूँ, और उससे आपको मैं गुजारिश करूँगा कि उससे आप शुरू करें अपनी गुफ्तगू, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है जी। ये ट्वीट है द इकोनॉमिस्ट का, ये आप देख रहे हैं जी। इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि पाकिस्तान हैज़ बिकम अ ग्लोबल मेनेस। आप जरा गौर करें कि पाकिस्तान हैज बिकम अ ग्लोबल मेनेस। इट इज अबिस्मली गवर्नड, वायलेंट, अनस्टेबल एंड न्यूक्लियर आर्म्ड। इट्स जनरल्स मस्ट वंस एंड फॉर ऑल गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। ये उन्होंने आर्टिकल लेके लिखा है, उसका उन्होंने ट्वीट में उसको जाहिर कर दिया। अच्छा, नीचे जो उन्होंने पिक्चर दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि इमरान खान मस्ट बी फ्री टू कॉन्टेस्ट टाइमली इलेक्शंस। एक तो ये कि उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, और दूसरा ये कि इलेक्शंस टाइमली होने चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी, इसकी जो सब हेडिंग है वो ये है कि पाकिस्तानी वोटर्स शुड चूज हु गवर्न्स देम। पाकिस्तानी वोटर्स को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो चूज़ करें कि किसने उनको गवर्न करना है। तो ये अब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है ये सिलसिला शुरू हो गया हुआ है, और इकोनॉमिस्ट कोई छोटा मैगजीन नहीं है। इकोनॉमिस्ट दुनिया का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े अगर 2-3 इदारे हैं तो उनमें ये आता है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसार भाई, इकोनॉमिस्ट पहले मैं बताऊं, ये 6 बताता हूं जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में ये बातें सामने आई। इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, IMF, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है, ये 6, और 6 के 6 बहुत हैवी वेट, छोटे मोटे नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे हैवी वेट है। अब आता हूं इकोनॉमिस्ट पे। इकोनॉमिस्ट को मैं बहुत साल पढ़ा है, और मैंने पिछले साल अनसब्सक्राइब किया जब मैंने देखा कि इसकी एक बहुत ही, पता खैर पहले भी मुझे था कि ये माउथ पीस है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, नहीं, ये माउथ पीस है जिसको कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ USA। वो चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, ये जो पूरा एक जो कॉम्प्लेक्स है ना, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो कि रूल करता है बेसिकली अमेरिका के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर, जो फैसला करता है किधर जंग होगी किधर जंग नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा है न्यूयॉर्क टाइम्स, और तीसरा उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा है जो कि 2 बहुत बड़े इदारे हैं आपके, वर्ल्ड बैंक और IMF। इसरार भाई, अगर ये 3 इदारे कहने शुरू कर देना कि पाकिस्तान में हालात खराब हैं, पाकिस्तान में जर्नैलों को रहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, IMF,
Pakistan is being absurdly ruled, governed by military generals who have no business to rule. Pakistan must have. इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक मतलब है, अमेरिका ने आसिम मुनीर के पीछे से हाथ उठा लिया. ये मैं आपको, ये कभी भी नहीं हो सकता था. आप कोई भी जरीदा, कोई अखबार, कोई पब्लिक मीडिया अमेरिका का दिखा दें, जब वो अपना वो क्या कहते हैं, अपनी काया पलटते हैं जी, जब वो, तो वो सबसे पहले यहां से खबरें आनी शुरू होती है. हुकूमत तो शायद बीच में आती भी नहीं है, लेकिन दुनिया को बता देते हैं कि जी हमने ना पाकिस्तान के ऊपर से हाथ हटा लिया. क्योंकि ये जो कहना कि ग्लोबल मेनेस है, ये कोई छोटा वर्ड तो नहीं है ना. देखिए ना, ये तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट पाकिस्तान को, नेगेटिव सर्टिफिकेट दे दिया जी कि पाकिस्तान जो है ये तो दुनिया के लिए खतरा है इस वक्त. खालिद साहब, मैं आपको बताता हूँ, इनको तो सर्टिफिकेट छोड़े, मैं और आप पाकिस्तानी है ना, हम तो पाकिस्तान के हैं. मुझे आप ये बताएं, और मैं आता हूँ इकोनॉमिस्ट के ऊपर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं वहां से आपको लेके देना चाहता हूँ. मैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं, सारे पाकिस्तानी रहते हैं. पाकिस्तान के अंदर हालत जंगी हो जाए, हाँ, खुदा ना खास्ता, पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो जाए, पाकिस्तान के अंदर सारे जो लोग हैं, जो मुल्क दुश्मन है, जो तखरीबकार है, वो सब कूद पड़े. एक गोली चलाता है वो बच्चा जिसको कहता है मेरे पास कोई होप नहीं है, आखिरी मेरी होप इमरान खान थी, फ्री और फेयर इलेक्शन थे, ये भी मेरे से फौज ने ले रही है, मेरी बहन को उठा के ले गए, मेरे भाई को कत्ल कर दिया, मैं तो बंदूक उठाऊंगा. एक गोली वो चलाएगा, 9 गोलियां तखरीबकार चलाएंगे जो शामिल होंगे, जो फिफ्थ कॉलमिस्ट होंगे. तो ये, तो जब अब वो होगा ना सर, मुझे बताएं, तो आपके न्यूक्लियर एसेट्स के मुतालिक लोग क्या कहेंगे कि यार ये तो खाना जंगी हो गई, ये तो है, ये ग्लोबल मैनेज नहीं बना, तो फिर क्या बन गया ना. फौज भी जो है वो भी काबू नहीं कर सकी, फौज भी स्प्लिट हो गई, रूरल इंसर्जेंसी हो गई. मैं ये बड़े सोचते समझते हुए बात कर रहा हूँ इसरार भाई. मैं क्लियरली, मैं 13 महीने से जितने मेरे तज्जिए किया, अल्लाह माफ करे, मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा, सारे मेरे तज्जिए सही निकले. मेरी खबरें गलत हो सकती हैं, ये मैं मानता हूं, आपकी भी खबरें गलत हो सकती हैं, हम सब की हो सकती. हमारे तज्जियों के ऊपर देखना कि यार ये जो बात कर रहे थे हो रही है, मेरा तज्जिया कंसिडर टू बी. लेट मी गो बैक टू द इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट का मुझे आज से एक 4 या 5 दिन पहले एक साहब से मेरी बात हुई, यूके में वो रहते हैं, जो कि बहुत करीब हैं अमेरिकन करते धरतों के. करते धरतों का मतलब उनके साथ काम करते हैं, उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. उन्होंने मुझे कहा कि आप देखेंगे 4-5 दिन के बाद जो लीडिंग पब्लिकेशंस है, और उन्होंने सबसे पहले नाम लिया इकोनॉमिस्ट का. कहते हैं आप लीडिंग पब्लिकेशंस हैं, और मेहदी साहब इकोनॉमिस्ट विल बी इज अमंग्स देम हु विल राइट अगेंस्ट द मिलिट्री गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. ये मुझे 5-6 दिन पहले कह रहा है. आप सोचिए, मतलब अब उसको कैसे पता चला? उसको किसी ने कहा कि ये हो रहा है. फिर लफ्ज मुझे कहा, सेंटकॉम एंड द स्टेट डिपार्टमेंट इज वेरी डिस्पोंडेंट एंड अनहैप्पी. एंड वो ये कह रहे हैं कि हमें इस जैसा, डिस्पोंडेंट का स्ट्रॉन्ग वर्ड है बहुत. और उसने कहा अगर आप किसी पॉलिसी एनालिस्ट से पूछें, जूनियर पॉलिसी एनालिस्ट जो स्टेट डिपार्टमेंट में है, और ऊपर तक आप एंटनी ब्लिंकन तक चले जाए, द वर्ड दे यूज फॉर आसिम मुनीर इज वी आर वेरी डिस्पोंडेंट विद हिम. तो कहता है ये एक जो वो कहते हैं ना, टॉकिंग पॉइंट्स देते हैं लोगों को कि जब तुमसे कोई पूछे तो क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आसिम मुनीर, वी आर वेरी डिस्पोंडेंट विद हिम. कहता है आप जिस मर्जी से पूछे, ये आपको लफ्ज नजर आएगा और ये फ्रेज आएगी, वी आर वेरी डिस्पोंडेंट. इसका मतलब इसको भी पता चल गया कि मेरे, लाजमी बात है, उसको पता चल गया, उसको बताया भी होगा तू क्या कर रहे हो पागल आदमी. इसने ये जो इसका मैसिव क्रैकडाउन इसने किया, करना शुरू किया है ना, को 2-3-4 मई से, और इसके आप नतीजा देख रहे हैं आज के, उसको इमरान को बैन कर दिया, परवेज खट्टक को निकाल दिया. सर ये इसका तरीका है उनको दिखाने के लिए और अपने आप को पावर में कंसोलिडेट करने के लिए कि नो नो नो, मेरे से हाथ मत उठाओ, मैं आई एम स्टिल इन कंट्रोल, देखो मैं काबू कर सकता हूं. तो ये इतना बेवकूफ आदमी है कि अपने आप को, अपने अमेरिकन मास्टर्स को बताने के लिए कि मेरे कंधे से जो तुमने हाथ हटा रहे हो ये मत हटाओ, आई एम स्टिल वेरी मच इन प्ले. ये जी जा.
ایز اے گلوبل مینس نیوکلیئر سے مسٹ وانس. انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں, یہ الیکشنز کروائیں. تو آئی تھنک جو فیصلہ ہے نا جس اس سے نظر آ رہا ہے, وہ فیصلہ مجھے جو نظر آیا اسرار بھائی, وہ یہ ہے کہ عمران از بیٹر دین اینی ادر چوائس. کیونکہ اس میں انہوں نے واضح طور پر عمران کے بارے میں واضح طور پر کہا ہے کہ اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ فریلی اور ٹائملی الیکشن جو ہیں ان میں کانٹیسٹ کر سکے. اب اگر جو ان کا پلان لگ رہا ہے کہ اس کو مائنس کرنا ہے, اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو پھر اس کو بائی نہیں کرے گی. دیکھیں جی, بالکل نہیں کرے گی. اور مجھے تو جو خوف نظر آ رہا ہے, بیکاز یہ عاصم منیر کا بہت چھوٹا دماغ ہے اور بہت چھوٹی سوچ ہے, اور اس میں بہت کچھ اس کے وجوہات ہیں, کچھ نفسیاتی وجوہات ہیں, کچھ اس کی اقتصادی وجوہات ہیں, کچھ اس کی پروفیشنل وجوہات ہیں, اور کچھ اس کی ذاتی اخلاقیات کی وجوہات ہیں. بہت کچھ یہ ایک پلندہ مل کے نا ایک عاصم منیر بنا ہے. تو انلیگل آرمی چیف ہے, اس کی بیوی نے ملک ریاض سے تحفے تحائف بہت لی ہیں. اس نے ایف سی این اے میں کرپشن کی تھی, راہیل نے اس کو تب نکالا. او ٹی ایس کا ہے, رینکر تھا ایئر فورس میں, 2 دفعہ پی ایم اے کے لیے اپلائی کیا, ریجیکٹ ہو گیا, او ٹی ایس میں آیا. بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے, احساس کمتری کا احساس ہے. جس آدمی نے اس کی پرورش کی وہ بہت ہی ایک اچھا آدمی نہیں ہے, از دا انڈر اسٹیٹمنٹ. اعجاز امجد کا بڑا دوست, ہم نوالا ہم پیالہ, اس بندے نے اس کی تربیت کی ہے, اس کی اقدار اس نے کی ہیں. تو اس کے بہت مسئلے ہیں, بہت زیادہ اس کے مسئلے. تو اس کی وجہ سے مجھے جو خوف لگ رہا ہے نا, کہ چونکہ یہ بڑی چھوٹی سوچ کا آدمی ہے, بہت غصے والا ہے, ذہنی طور پر انسٹیبل ہے. جس طرح میں نے بتایا, پولیس افسر نے کہا اس کے منہ سے واقعی تھوک نکل رہی تھی, جھاگ آئی ہوئی تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایکسٹریم میجر نہ لے رہے اور عمران کو یہ کوئی ایسا نقصان پہنچا دے جس سے اس میں یہ جو ٹویٹ ہے حیدر بھائی, اس میں جو چیز جو مجھے ملفوف جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انداز سے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے, یہ جو انہوں نے کہا نا کہ گلوبل مینس, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب وہ اس طرف جائیں گے کہ پاکستان جو ہے اس کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ اب انسٹیبل ہے, 100%. اور یہ ابھی اب کورس شروع ہو جائے گا مختلف جو میگزینز ہیں, مختلف ادارے ہیں, ان کی طرف سے جی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل مینس بن چکا ہوا ہے. اب اس کو جو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے اور اس کے اندر سے جتنے بھی جو ڈی فینگ کیا جائے جس طرح بھی ہو سکتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ اس طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد. 10 months ago ابھی مجھے نکالنے پڑیں گے اپنے ویرو. 10 months ago میں نے یہ پورا روڈ میپ جو امپلیمنٹیشن روڈ میپ ہے نا, میں نے کہا تھا, اور میں نے کہا تھا آخر میں یہ پاکستان کو خانہ جنگی میں دلوائیں گے, پاکستان کے اندر تخریب کاری کروائیں گے, ان کے ساتھ یہی فوج مل کے کروائے گی, اور پھر یہ کہیں گے جی پاکستان از این انسٹیبل کنٹری, کہہ دیا نا. اور یہ کوئی, آپ کو یاد ہے میرے لفظ اسرار بھائی, میں نے کہا تھا ایک کوئی انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس بنائیں گے, وہ پیس کیپنگ فورس آ کے لینڈ کرے گی, یہی لائن میں کھڑے ہوئے جتنے ہیں یہ خواجہ آصف شباز یہ سلوٹ ماریں گے, یہی عاصم منیر سلوٹ مارے گا, اور یہ جا کے جو ہے نا آپ کے نیوکلیئر انسٹالیشنز پر جا کے انٹرنیشنل. آپ اس کو اگر غور سے ذرا پھر دوبارہ دیکھیں نا, آپ ورڈز دیکھیں ذرا, اٹ از ابسملی گورنڈ, ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, لوگوں کو بتا دیں کہ انتہائی برے طریقے سے اس کا انتظام چلایا جاتا ہے, جو گورننس اس کی بہت ہی بری ہو رہی ہے, وائلنٹ ہے, انسٹیبل ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی دیکھیں اشارہ کیا جا رہا ہے, اینڈ نیوکلیئر آرمڈ, ٹھیک ہے نا. its generals must once and for all get out of politics, ٹھیک ہے جی. ہاں جی, تو میرا اس کا ایک اور جو میں بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی ڈیڈکشن کی کہ یہ کورس اب شروع ہو جائے گا, یہ نیو یارک ٹائمز اب ان کے آرٹیکلز اور یہ اور وہ اور فلانا, اور میرا خیال ہے اس میں شاید ظلمائے خلیزات بھی کھو جائے. بھائی صاحب مجھے تو اسرار بھائی مجھے تو اب یقین ہو چکا ہے, یقین ہو چلا ہے کہ یہ گیم پلان باجوہ نے اگری کیا ہے امریکہ سے, یہی طریقہ ہے ہمارے نیوکلیئر آپشنز, نیوکلیئر اثاثوں کو ان کے حوالے کرنے کا.
اس کی جگہ یہ کچھ آپ کو کتے کی ہڈیاں پھینکیں گے کہ چلو ان کا سانس آ جائے, کچھ آئی ایم ایف کھول دے گا اپنے کوفر, کچھ سعودی عربیہ سے کہیں گے پیسے دے دے. آئی ایم ایف نے ایسے تو نہیں ڈیلے کر رہا نا, آئی ایم ایف بھی تو کسی پلان کے تحت ہی ڈیلے کر رہا ہے نا سر. بالکل سر, آئی ایم ایف کو ایسے صرف دے کے یوں ایسے ایک جھٹکا دے امریکہ تو 5 بلین دے دے ہمیں. بالکل. اور وہی چیز آ کے جو اگریمنٹ ہے وہ عاصم ہے, جو عاصم بار بار ریٹائرڈ جرنیلوں کو کہتے ہیں نا دیٹ دیر از اے بگ گیم گوئنگ آن. یہ بہت بڑی گیم ہے, یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ گیم. اب یہ ٹویٹ اگر آپ یہ پڑھ لینا ان کا اکانومسٹ کا تو آپ کو سمجھ آ گئی. تو میں تو یہ اپنی فوج سے کہتا ہوں, میں اپنے سارے جرنیلوں سے کہتا ہوں, بریگیڈیئر, کرنیل, میجر, کپتان, لیفٹیننٹ, سردار صاحبان, این سی او جوان, آپ کا ملک آپ کے فوج کے جو ایک غیر قانونی غیر آئینی آرمی چیف نے بیچ دیا ہے, اس کے پہلے والے نے بھی بیچا ہے, یہ اس کی تعمیل کر رہا ہے. یہ آپ کا اثاثے ہتھیار اثاثے لے جائیں گے نیوکلیئر, یہ ملک کے اندر خانہ جنگی کروائیں گے, یہ ملک کے ٹکڑے کروائیں گے, یہ ملک میں معاشی تباہی کریں گے, معیشت کی تباہی کریں گے, سیکیورٹی کی تباہی کریں گے اور سیاسی تباہی کریں گے. اور جو آپ کے سامنے, مجھے کوئی یہ کسی کو سمجھانے کی کوشش نہیں ہے, یہ تو 13 مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ شروع ہو چکا ہے, یہ تو اب سارا کچھ ہو چکا ہے. اور یہ جو ابھی اس کو تھوڑا سا ہم دوسری طرف لے کے جاتے ہیں, تھوڑا سا اس کو لنک کریں. یہ جو پالیٹکس میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ آج جو ہم نے دیکھی ہے سچویشن, حیدر بھائی آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں اور اسد قیصر صاحب کو لوگوں نے بتایا جی کہ ان کو وہاں پہ لے جایا گیا اور ان سے زبردستی وہ کروایا گیا. میری جو کچھ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ وہ آن بورڈ تھے, وہ ایسے نہیں گئے وہاں پہ, دے نیو اٹ. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم میڈیا کے سامنے نہیں جانا چاہتے, ہمیں کوئی فیس سیونگ دیں اور ہم وہاں پہ جا کے ریکارڈ کروا دیتے ہیں. تو وہ اس میں شامل تھے, کیونکہ جو امپریشن دے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو عمران کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ سمجھ لیں کہ فارغ ہے, وہ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ایک ایسی پی ٹی آئی بنانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے جس میں صرف عمران نہ ہو اور باقی پی ٹی آئی اسی طرح شامل ہو. اور اس میں شاہ محمود صاحب کو بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے کچھ اندازہ ہے, شاہ محمود صاحب کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں, وہ ہمارے حلقے سے ہیں. اور جب انہوں نے سیاست شروع کی تھی تو وہ ہمارے والد صاحب کے پاس, مرحوم کے پاس آئے تھے کہ میں اس طرح یہ شروع کرنے لگا ہوں تو آپ کی سپورٹ مجھے چاہیے ہوگی. تو میں اس وقت سے شاہ محمود کو جانتا ہوں. تو اب ان کو عمران کی جگہ پہ چونکہ لانا ہے, تو عمران کا جو پیڈسٹل ہے, اسٹیچر ہے, اس تک شاہ محمود صاحب کو پہنچانا ہے کہ جی بہت بڑا لیڈر ہے, وہ ڈٹ گیا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا تھا, تو اب آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں. عمران اگر نہیں بھی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں, آپ ان کو ووٹ دیں. تو جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اس کو چینلائز کیا جائے اور کسی طریقے سے شاہ محمود صاحب کو اوپر لے کے جایا جائے. تو یہ جو پلان نظر آ رہا ہے, اس میں اسد قیصر صاحب بھی آن بورڈ ہیں, اور اس میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی آن بورڈ ہو جائیں گے, اور باقی سب لوگ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے. جو ان کا پلان ہے, باقی جو ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ وہ اللہ خیر الماکرین. لیکن جو ان کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح مائنس عمران کر کے پی ٹی آئی کو ایسا کھڑا کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے اور اپنی جگہوں کو ووٹ دے دے, اور چند سیٹیں ان کو دے کے فارغ کروا دیا جائے. دس از دا پلان جی. بالکل آپ کا صحیح پلان ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صحیح پلان کیوں ہے. اس لیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا اڈیالہ جیل میں شاہ محمود صاحب اڈیالہ جیل میں نہیں ہے, سیف ہاؤس میں رہ رہے ہیں. یہ مجھے کل رات ایک ہمارے پرانے پیٹی بند بھائی نے فون کر کے بتایا. انہوں نے وہ جب میٹنگ کروانی ہوتی ہے تو ان کو لے جاتے ہیں نا ادھر. جی سیف ہاؤس بیٹھے بڑے آرام سے. میں نے جی پرویز خٹک کا, شاہ محمود کا, پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے کہا ڈٹے, میں نے کہا یار میں بڑا امپریس ہوا, ٹیک مائی ورڈز بیک. لیکن پرویز خٹک, شاہ محمود, یا آدمی اپنا فواد چودھری, یہ جو ان کا حافظ فرت ہے جو عمران کا سیکرٹری ہے, اس کے متعلق, اور ابھی جو نئے سامنے آئے ہیں شاہ سوار رؤف حسن, یہ سب میرے لیے ان کے بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں. میں تو عمران صاحب کو یہ مشورہ کروں گا کہ آپ پرانے جو گھسے پٹے یہ کھوٹے سکے ہیں نا, جو قائد اعظم نے کہا تھا میری جیب میں صرف کھوٹے سکے, ان کو فارغ کریں, ینگسٹرز کو لے کے آئیں جو کہ جن کا کوئی نہ سیاسی ہے. اب آپ
خیر اینی وے میں کسی کی بات نہیں کرتا چونکہ بذاتی انہوں نے میرے سے بہت چیزیں شیئر کی ہیں جس سے مجھے پتہ ہے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے, فوج کے ساتھ کتنے ان کے تعلقات ہیں, مجھے کس طرح وہ کوشش کر رہے تھے منوانے کے لیے کہ میں کسی کے اوپر اثر ڈالوں کہ فوج سے جا کے نیگوشیٹ کریں. جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اب باجوے کے زمانے سے شروع ہوئے عاصم تک مجھے لے کے آئے, میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الیکشن کرائیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں عاصم الیکشن کرائے گا, آپ کس بھول میں کس چکر میں کیا آپ اس آدمی کو عمران خان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ بیچارہ آپ کی باتوں میں آ کے ان کی باتوں میں آ کے وہ ڈیلے کرتا جائے اور الیکشن نہ ہو. اینی وے یہ ان کے ارد گرد بھی جی بہت اس قسم کے کوئسننگز ہیں, ففتھ کالمنسٹ ہیں. ایسا میں نا ایک جو خطرناک مجھے بات کل پتہ چلی ہے جو مجھے بتائی گئی, مجھے یہ بتایا گیا کہ جی ایک دو بہت سینئر 3 اسٹار نے جو کہ خلاف ہیں اس کے عاصم جو کر رہا ہے, اس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی تو پھر کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا یار اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ عمران کو اڑا دیا جائے. اب آپ سوچیں یہ سینئر 3 اسٹار سرونگ ہے, ان سے جب پوچھا گیا جب اور کہتے ہیں ہاں یہ عاصم غلط کر رہا ہے, تو کسی نے پوچھا کہ تو پھر کیا کریں, کہتے یار ویسے ہمیں تو ایک ہی نظر آتے کہ عمران کو اڑا دے, لفظ ہے اڑا دے ایک ہی. اب آپ سوچ دیکھیں یہ ان کی ذرا سوچ دیکھیں کہ یہ کتنے سمپلسٹک اور کتنے خطرناک, کتنے سمپل اور کتنے سمجھ بلیک اینڈ وائٹ, اڑا دو جی ٹھیک ہو جائے گا سب. کیوں پوچھا کیوں, پہلے بھی 2 اڑائے تھے, بے نظیر کو اڑایا کچھ نہیں ہوا, ذوالفقار علی بھٹو کو اڑایا کچھ نہیں ہوا, ہم نے قابو کر لیا. ہم نے اس وقت یہ تو جب بھٹو کو اڑایا تھا تو یہ تو میرا خیال ہے اپنی نیپیز پہنتے ہوں گے اس وقت, بکاز میں بھی اس وقت جوان لڑکا تھا فوج میں. اور جب بے نظیر گئے وہ بھی آج سے کوئی 14 سال 15 سال پہلے کی بات ہے نا جی ہے. تو اگر یہ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل 35 سال سروس ہوگی, اس کی 20 سال ہوگی, کوئی لیفٹیننٹ کرنل ہوگا. پھر کہتے ہیں جی الطاف حسین کا بھی ہم نے ایسی کی تیسی کر دی, الطاف حسین سے زیادہ ملیٹنٹ پارٹی کہاں ہوتی ہے, اتنے ہتھیار تھے کچھ نہیں ہوا. مطلب ان کی سوچ یہ ہے کہ فوج نے, ان کو یہ نہیں پتا کہ فوج اس وقت جو تھی لوگ اس کے ساتھ تھے. مشرف کے مارشل لاء میں مٹھائیاں بانٹی, بے نظیر نے بھی مٹھائیاں بانٹی, ضیاء کا مارشل لاء لگا, دولیا نے خیر مقدم کیا, ایوب کا مارشل لاء لگا خیر مقدم, غلط تھے سارے لیکن پوری قوم ان کے ساتھ تھی. ٹھیک, آج ایک چڑیا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو نکالتے ہیں نا استحکام میں پتہ نہیں فلانی تحریک اور فوج بچاؤ تحریک, اور یہ وہ جس طرح فضل الرحمان بچے لے کے آتا ہے نا مدرسوں سے, یہ بھی خدا کی قسم اسی طرح کرائے کے مدرسے سے بچے لے کے آتے ہیں, سفید شلوار قمیض بناتے ہیں, پیچھے 200-300 بندہ ہوتا ہے. عمران کے زمان پاک میں وہ جب باہر نکل کے اگر سیٹی بھی مار لینا تو وہ زیادہ بندے اکٹھے کر دیں, اور ان کے سارے یہ دوسری بات مجھے پتا چلی. تیسری بات بہت ہی عجیب ہے کہ ان کی جو عاصم کو جو بریفنگ دی جاتی ہے, یہ دی جاتی ہے جو میرا دو بریفنگ 3 بریفنگز ہوتی ہیں اس کے پاس. ایک اس کو ایم آئی کی بریفنگ ہوتی ہے جو اصولاً فوجی انٹیلیجنس ہوتی ہے, ملٹری, لیکن اس میں بھی اب سیاست بہت آ گئی ہے, اس لیے کہ یہ آئی ایس آئی کو ٹرسٹ نہیں کرتا, یہ ندیم انجم کو ٹرسٹ نہیں کرتا. اور میں بتاتا ہوں کیوں, مجھے پتا ہے. یہ ایم آئی کو کرتا ہے, ایم آئی میں اس نے اپنا بندہ رکھا ہوا ہے, واجد عزیز اس کا نام ہے, داڑھی اس کی اتنی بڑی ہے, پاراڈیو کا جی او سی ہوتا تھا, بہت ہی منافق قسم کا آدمی ہے, جو کہ میں نے بہت کچھ پتا کرا دیا اس کے متعلق. اس سے پہلے ڈی جی ایم آئی باجوے کا پرسنل سیکرٹری تھا, افتخار جو آج کل پی ایم اے کا کمانڈانٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو بریفنگ دیتا ہے. پھر اس کو بریفنگ دیتی ہے آئی ایس آئی, جس پر یہ زیادہ بلیو نہیں کرتا بائی دا وے. اور تیسری اس کے ساتھ بریفنگ آتی ہے ڈی جی ایم او کی, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی. جو ڈی جی ایم او ہوتا ہے جی, وہ سمجھا جاتا ہے پاکستان فوج کا سب سے ہوشیار میجر جنرل, بیکاز ساری پلاننگ سمارٹسٹ دا برائٹسٹ برین. وہ ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ کے اندر جی انہوں نے ایک پرسپیکٹو, بائی دا وے ٹیکنیکلی ڈی جی ایم او سی جی ایس کو رپورٹ کرتا ہے جو اس وقت سعید ہے. ویسے ڈی جی ایم او یوزلی ہینڈ پکڈ آدمی ہوتا ہے چیف کا, اور چیف اسے ڈائریکٹلی باتیں کرتا ہے.
بیکاز وہ پلاننگ ساری کرتا ہے, وار اسٹریٹجی ساری اس کے پاس ہوتی ہے, سب کچھ اسٹڈی پیریڈز وہ کنڈکٹ کرتا ہے, وار گیمنگ وہ کنڈکٹ کرتا ہے, سارے پوزیشن پیپرز وہ بنواتا ہے, اسٹریٹجی کے وہ بہت اس کا کام. اس کے اندر ایک انہوں کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل پرسپیکٹو پلاننگ اینڈ ایکسیکیوشن ڈپارٹمنٹ. اچھا جی, پولیٹیکل پرسپیکٹو پلاننگ اینڈ ایکسیکیوشن اس قسم کا ہی. اس کا صرف کام یہ ہے, یہ باجوے کے زمانے سے بنا ہوا تھا, اس کا کام تھا کہ جو پولیٹیکل اکانومی, پولیٹیکل سیکیورٹی, پولیٹیکل انجینئرنگ اس کے اوپر کام کرے. ان کا 24 گھنٹے صرف یہ کام ہے کہ اگر فوج نے ٹیک اوور کرنا ہوگا تو اکانومی کیسے چلائیں گے, عدلیہ کو کیا کریں گے, پولیس. تو اس کو وہاں سے بریفنگ, یہ جو اس کو ابھی بریفنگ مل رہی ہے نا, اس کو بریفنگ یہ مل رہی ہے کہ عمران کی سپورٹ نہیں ہے. عمران کے جو یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک اٹ از جسٹ وہ کیا کہتے ہیں بلون. اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہماری جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں, فوج کے ساتھ ہیں. اگر یہ ایلیمینیٹ بھی کر دیا جائے, the word they have used is eliminate. Even if Imran is eliminated, the situation will be brought under control in a short period of time, not exceeding 3 months. کہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا پاکستان کو قابو کرنے کے لیے. اور 3 مہینے شاید خانہ جنگی ہو, لوٹ کسوٹ ہو, مار پٹائی, وہ جتنا نقصان ہو جائے اس کی خیر ہے, اس کا نہیں, اس سے کوئی فکر نہیں ان کو. اب آپ کو میں صرف 5 ان کے فیصلے بتاتا ہوں جس کتنے غلط. 65 کی جنگ, عزیز احمد اور بھٹو نے ایوب کو کہا آپ جو مرضی کر لیں, انڈیا کو جتنے مرضی بم پھاڑے وہ نہیں اٹیک کرے گا. دیکھ لیا آپ نے جنوری میں اٹیک کیا انڈیا پہ, پھر اپریل 65 میں اٹیک کیا انڈیا پہ, پھر اگست میں آپ نے اٹیک کیا, پھر 1 ستمبر کو آپ نے اٹیک کیا, پھر جا کے انہوں نے جا کے آپ کے اوپر 6 ستمبر میں اٹیک کیا. دوسرا 71, نہیں جی نہیں, 80-90 سیٹیں ہماری ہوں گی, کولیشن بنے گی, ختم. دیکھ لیا. 2007 میں مشرف کو پوری بریفنگ دی گئی کہ چودھری کو نکال دے گا, کچھ نہیں ہوگا, جا کے بیٹھ گیا دبئی, وہاں مر گیا. 2022 میں باجوے کو بریفنگ دی گئی کہ 7% اس کی سپورٹ ہے, آپ کریں گے آپ تو ہیرو ڈکلیئر ہو جائیں گے, لوگ بڑے خوش ہوں گے. اور اب یہ جو میں آپ کو آج کی بریفنگ بتا رہا ہوں کہ جی 40,000 سے بندہ زیادہ نہ نکلا, اس کو ایلیمینیٹ اگر کر دیں گے. اسرار بھائی, یہ ہر جرنیل سمجھتا ہے کہ میرے سے جو پہلے والے جرنیل نے غلطی کیا نا وہ میں نہیں کروں گا, وہ بڑا بیوقوف تھا, میں اس کا باپ ہوں, میں باجوے کا بھی باپ ہوں, میں یایا کا بھی باپ ہوں, میں مشرف کا بھی باپ ہوں, میں ضیاء کا بھی باپ ہوں, میں ایوب کا بھی باپ ہوں. یہ ضیاء اگر اس طرح نہ کرتا تو اس کا جہاز نہ پڑتا, یایا اگر ایسے نہ کرتا ایسے کرتا تو یایا ابھی تک رہتا, ایوب اگر فلانا نہ کرتا تو اس کو یایا نہ نکالتا, مشرف. یہ اتنی مائنڈ سیٹ. سر یہ دیکھیں, جو بندہ لیفٹینی سے لے کر آخری رینک تک ایک نوکری کرے, صبح کالے جوتے پہنے, خاکی وردی پہنے, بیلٹ پہنے, ٹوپی پہنے, سلوٹ مارے, ٹھیک ہے نا, نیچے والے کو گالی دے, اوپر والے کی اس طرح کرے, اس آدمی کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور جس کو صرف یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ایک دشمن ہے اور دوست ہے, تم نے دشمن کو تباہ کرنا ہے, دوست کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. جس کو تم نے دشمن سمجھ لیا وہ گیا. اس آدمی میں ایسی سوچ میں جو 30 35 37 سال, اس کی 36 37 سال سروس ہوگی, عاصم کی 32 33 سال اس کی لیفٹیننٹ جنرلز کی ہوگی, 35 سال کی ہوگی. دی کی ناٹ تھنک ادروائز. کتنی کتابیں پڑھ لے, تجربہ نہیں ہے. اسرار بھائی ہر چیز تجربے سے آتی ہے. بھائی میں 11 ملکوں میں کام کیا, 40-50 کمپنیوں کی میں نے کنسلٹنگ کی ہے, 2 حکومتوں کے ساتھ کنسلٹنگ کی ہے, MBA میرے پاس, MA اکنامکس ہے میرے پاس, تاریخ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. 18 سال کی عمر سے میں نے ٹیکنالوجی کی 2 ٹیکنالوجی کمپنیاں بنائی ہیں, سرچ انجن میں نے بنایا ہے, میں نے مطلب کیا میں تعریفیں نہیں کر رہا, مجھے ابھی بھی کاکھ نہیں پتا. سر آئی اسٹرگل ٹو انڈرسٹینڈ
governance and economy and political economy, even my own subjects of change management, of business consulting, of financial reengineering, every day I No, it's a have to continuous learn. process. It's a continuous Sir, process. continuous process. Oh, ये लोग मतलब ये, and that is why आप एक सिंपल सी बात लें, एक इदारा है जो टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया है, जिसका फर्ज है पाकिस्तान की मिलिट्री दिफा कर रहे हैं, फौज के तरीके से दिफा, बाकी सिक्योरिटी, इकोनॉमी, नेशनल पावर, वो बहुत और एलिमेंट्स हैं उसमें. इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ है, उसमें आपकी एजुकेशन है, आपकी टेक्नोलॉजी है, लोगों की सेहत है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिवनेस है, आपके लोगों के अंदर फ्रीडम, आपकी मीडिया की वॉचडॉग, इतने एलिमेंट्स हैं नेशनल पावर के. उसमें एक एलिमेंट है कि यार अगर जंग हो गई तो फिर क्या या अगर जंग होने का खदशा है तो ये तुम्हें हथियार दिए, इससे हमें बचा देना, और ये तुम्हें इंटेलिजेंस के लिए तुम्हें हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं कि अगर कोई अंदर से तखरीबकारी कर रहा है, कोई दुश्मन है, कोलबशन है, उसका पता चलाओ, उसको पकड़ो. ये इदारे का ये काम है. इस इदारे का काम सियासत, अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन, ह्यूमन राइट्स और अपने आप को इतना अमीर कर दो, ये नहीं चल सकता. सही इसरार भाई, कोई पाकिस्तान में अगर ये कहेगा ना, सॉरी, कि ये चल सकता है ये निजाम, दिस इज अ रियलिटी, दिस इज नॉट अ रियलिटी, दिस इज ए डैम destruction of Pakistan. If people think that we have to accept this reality that the army will rule this country, it will not, and we will make sure that it will not, and we will make sure those who have done it will be punished, and we will make sure this damn army goes to its barracks, and we will make sure that this army will only do the job. आप देखें आगे क्या होता है. इनके बाप इनके नाक चने चबा देगी पाकिस्तानी कौम. ये कहां, ये किस सोच में है कि हम कभी ये इजारादारी नहीं छोड़ेंगे. इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है सार भाई. अच्छा, एक चीज़ जो है, ये जो हमने देखा भी, ये जो मामलात आज के ख़ास तौर पे, उसी में एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि आपको पता है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो मेयरल कैंडिडेट हैं, वो उनकी मुलाकात हुई है लियाकत बलोच साहब के साथ इमरान खान के घर में, और उसमें उन्होंने उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया कि जी वहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं जमात इस्लामी को सपोर्ट करें और हाफिज़ नईम साहब को मेयर के लिए सपोर्ट करें. अब मसला ये है कि वहाँ पे जो मेरी इतलात हैं, वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी के हल्के ये कह रहे हैं कि जी मेयर जो है वो हमारा होगा, नो मैटर व्हाट. अच्छा, अब वो कैसे होगा? या तो वो भी इसी तरह ही होगा, बिल्कुल कि इनके जो जितने अरकान हैं उनको उठा लिया जाएगा और उनको गन पॉइंट पे कहा जाएगा कि ये आपने वोट देना है तो उसको जियाले को देना है, आपने उनको नहीं देना. ठीक है, तो अगर इस तरह होगा तो फिर वो क्या इलेक्शन होगा, क्या वो उसकी वैलिडिटी होगी, और क्या वो मेयर होगा जो इस तरह का बनेगा? तो ये तो एक जोक बन के रह जाएगा अगर इस तरह का सिलसिला होता है. तो इमरान खान को तो उन्होंने बिल्कुल जैसे आप कह रहे थे पहले कि आइसोलेट कर रहे हैं, तो आइसोलेट तो हो जाएगा इमरान खान फिर. सर आइसोलेट नहीं होने लगा. इन्होंने मुजीबुर रहमान को कैद रखा ना, अगर तला कॉन्स्पिरेसी केस खिलाया, सजाए मौत भी दे दी, नहीं टांगा. 67 से अरेस्ट था ना उसका, 71 में बंगला बंधु बन गया. ये जो मैं आपको बार बार एक वो मिसाल देता हूँ कि इस पाकिस्तान के जब इन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया तो इन्होंने आवामी लीग के साथ वही किया, फौज ने, जो कि पीटीआई के साथ कर रहे हैं, मार मार के फैंटी लगा के उन्होंने लोगों तो उधर भी वो जो कहते हैं ना कि अगर इनके हथे चढ़ जाओ तो हाथी कहेगा चूहा, चूहा कहेगा हाथ के, उसमें से भी को 80-90 जो एमएनए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया. अवामी लीग को पाकिस्तान में हाथ के झंडे पकड़े. उन्होंने जबरी करवाया था, इन्होंने उनको भी जबरी करवाया था. सर मैं बता रहा हूँ 80-90 लोगों ने रिजाइन कर दिया है नेशनल असेंबली सीट से. अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार का, और इलेक्शन अनाउंस कर दिए, और जनाब नवंबर में इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस किए, और इसी तरह को 150 एमपीएस ने इस तरह कर दिया ना. वो इलेक्शन हुआ और दूसरा वो मेरे ख्याल 1-2 महीने पहले हुआ था. सर अगर 1971 में ये हो सकता है ना, जब कोई ना सोशल मीडिया दुनिया को नहीं पता, और इतनी ज्यादा कौम, इतनी ज्यादा इनके खिलाफ के कासिम का बाप जो है कासिम का बाप कहते हैं इसको, 91% उसकी सपोर्ट है. आप, मैं कहता हूं कि
پاکستان کے میں سب سے گندا سیاستدان ہے عمران خان. کہتے ہیں جی مان لیں جی سب سے گندا ہے جی, فراڈیا ہے, چور و چکا بدماش ہے جی ہے. الیکشن کرا لو, وہ پاور میں آنے دو. تم سمجھتے ہو چور و چکا بدماش ہے, سامنے آ جائے گا. کون سی اس نے چور و چکی بدماشی کی ہے اپنے 3.5 پونے 4 سال میں؟ ہاں غلط فیصلے ہو سکتے ہیں اور بہت غلط فیصلے کیے, غلط لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا, غلط لوگوں کو اس نے اپوائنٹ کیا. جو لوگ کرپشن کر رہے تھے جس کا ان کو پتا چلتا تھا کس مصلحت کے تحت اس نے نہیں کیا, خود بالکل انوالو نہیں تھا, لیکن کہتے جی میں مجبور تھا, اگر میں یہ چلا جاتا ساری چلے اینی وٹ ایور اٹ از. بٹ دیٹ از نو ریزن کہ جس طرح اکانومسٹ کہتا ہے کہ the will of the people must be recognized, fair and free elections ہو. تو میں honestly the only thing I can think of in this is کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا آئسولیشن کی, جاگیر ترین کی پارٹی. ایک اور خبر ہے کہ جی 28 MPA کا ایک گروپ بنایا ہے پی ٹی آئی والوں کا, ISI نے 28 MPAs کا. ان کو کیا اچھا تم یہ بنا کے سائٹ پہ بیٹھو ہم تمہیں بتاتے ہیں. کل تک کی خبر ہے کہ وہ ISI والے ان کے فون کے جواب بھی نہیں دیتے, توڑوا لیے اناؤنسمنٹ کروا دی. ابھی پلان فائنل نہیں نا ہوا, ابھی پلان فلوئڈ ہے نا حیدر بھائی. اب کیا ہو گیا, ابھی پلان نے جنم لیا ہے, ابھی وہ گرو کرے گا, اس میں سے نکلیں گی چیزیں. ابھی سب کچھ آپ دیکھتے جائیں گے کیا کیا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, ایک وہ بتا دوں آپ کو جو ہمارے اس نے شہزادے نے سر, ویسے ایک تو میں آپ کو آئی ریئلی وانٹ ٹو برنگ آن ریکارڈ عیسائی بھائی جو ہمارے عادل راجہ صاحب کی والدہ کے ساتھ انہوں نے کیا سر. ہاں وہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا, اور میں تو آپ کو پتا ہے پہلے دن سے یہ جو خواتین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں میرے لیے تو یہ ناقابل برداشت ہے. یقین کریں میں سوچتا ہوں کہ یہ اگر کسی اور چیز کی وجہ سے عذاب نہیں نہ آیا تو صرف اس وجہ سے آ جائے گا خدا نخواستہ کہ جو خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور ایک یعنی دیکھیں وہ کہتے ہیں کل مومن اخوۃ, کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ بھائی ہیں ایک دوسرے کے. اچھا اسی طرح جو خواتین ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اور یہ اسلامکلی میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی بڑی خطرناک چیز ہے جو انہوں نے کی ہے. اللہ رحم کرے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں گے. سر یہ پتہ نہیں شمس تبریز نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا کہ میں نے کسی انسان کو جو اللہ کی راہ میں خیرات دیتا ہے غریب ہوتے نہیں دیکھا, اور میں نے کسی انسان جس نے جبر کیا ہو خاص طور پہ عورتوں پر اس کو اس کا سزا ملتے ہوئے نہ دیکھا. وہ یہ کہتا ہے جی میں ڈونٹ نو سر. یہ ان کی ہے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہے نا بابر ستار صاحب, انہوں نے 5 سوال پوچھے. آپ نے پڑھے؟ کہتا ہے جی پارلیمنٹ, مجھے کہتا ہے جی میرا پہلا سوال ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ سٹیزن کے معاملات میں دخل انداز ہو جبکہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. اور آڈیو وغیرہ کی ریکارڈنگ کے حوالے سے جی اور اگر وہ یہ اختیار لیتا ہے تو کیا یہ ایگزیکٹو کے ڈومین میں نہیں جا رہا؟ دوسرا سوال, کیا آپ کا آئین اور جو رولز بنائے گئے ہیں پارلیمانی طریقہ کار کو چلانے کے لیے, یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائے اور اس کو کہے کہ تم ایک ذاتی سٹیزن, پرائیویٹ سٹیزن کی جو ممبر نہیں ہے پارلیمنٹ کا یا پبلک آفس ہولڈر ہے, اس کے اوپر آپ انویسٹیگیٹ کریں. تیسرا سوال, کیا ہماری آئین یا کوئی اور قانون یہ اجازت دیتا ہے ہماری ایگزیکٹو کو کہ اس موجودہ کیس میں جو حکومت ہے وہ جو ریکارڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ٹیلی کمیونیکیشن آلات یا فون کال عام آدمیوں میں پرائیویٹ سٹیزنز کے درمیان, وہ ان کے اختیارات ان کے پاس ہیں کہ وہ اس قسم کی ریکارڈنگ اور سرویلنس کر سکے. چوتھا سوال کہ جس حد تک آپ ریکارڈنگ فون کی اجازت ہے, کہتا ٹو دی ایکسٹینٹ ریکارڈنگ فون از پرمیٹڈ, وہ کون سا ادارہ ہے یا ایجنسی ہے حکومتی جس کو یہ اجازت ہے؟
اور اس کو ہم کیسے بیلنس کریں گے کہ اسٹیٹ کا ایک جگہ انٹرسٹ ہے کہ ہم یہ مخبری یہ ٹیپنگ کریں فون کی، اور دوسری طرف ایک پرائیویٹ سٹیزن کی پرائیویسی. اور یہ جو بیلنسنگ ایکسرسائز ہے کہ یہ کون کرے گا کہ یار کس جگہ پر ہم تجاوز کر رہے ہیں حد سے ایک پرائیویٹ سٹیزن کی ٹیپنگ ہے، اور وہ کون سی حد ہے کہ یہاں نیشنل انٹرسٹ. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں وائر ٹیپ کرنے کے لیے ایف بی آئی کو یا سی آئی اے کو آپ کو جج سے، اور جج کہتا ہے مجھے لا کے پروف دو. کیوں؟ یہ کہاں نیشنل انٹرسٹ ہے اور یہ انویژن آف پرائیویسی تو نہیں ہے. ان کو ہفتے لگ جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں اور نہیں ملتا، عام طور پہ نہیں ملتا ان کو اجازت. اور آخر کہتے ہیں کہ اگر کوئی قانونی آپ کے پاس سینکشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے فون کی ٹیپ کرنے کی، ریکارڈ کرنے کی، ٹیلی کمیونیکیشن ایک دو عام شہریوں کے درمیان، یا کسی قسم کی آپ نے سرویلنس کرنی ہو، اگر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو کون سی وہ قانونی ایجنسی ہے یا اتھارٹی ہے جس کو ہم پھر ذمہ دار ٹھہرائیں کہ تم نے یہ جو سرویلنس کی ہے اور تم نے ایک عام آدمی کی رائٹ کے اوپر انکروچ کیا ہے، اس کے اندر آپ گھسے ہو اور تم نے یہ انلیگلی ریکارڈڈ پرائیویٹ کنورسیشن کو سر عام پہ لے کے ہمیں بتایا جائے وہ کون سا ادارہ ہے اور وہ کون سی ایجنسی. سر یہ دیکھیں اس نے کیا سوال پوچھے. نہیں بابر ستار صاحب بڑی ویری کمپیٹنٹ مین، بڑے اچھے کالمنسٹ بھی ہوتے تھے. لیکن اچھا ذرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب چیف جسٹس صاحب ایک جگہ پہ جو لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک دم ان کی طرف پشت کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ سلام بھی نہیں کرتے. تو میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے یعنی یہ سب سے بڑی باڈی ہے ہماری، اور ہمارے لوگوں کے دیکھیں مسائل کیا ہیں، اتنی ایگوز ہیں، اتنے یہ معاملات ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. لیکن آخر میں صرف ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے ہاں کہ جناب پاکستان کو ریمیٹنسز کا سلسلہ روکا جائے، اس میں مجھے کچھ لوگوں نے اپروچ کیا ہے، کچھ ویڈیوز بھی بھیجی ہیں انہوں نے کہ جی اس کو روکا جائے پاکستان کی حکومت کو. میں نے تو ان سے یہ کہا ہے، میں نے کہا یار بات سنیں، یہ ایکسٹریم سٹیپ ہے اور یہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو ہوگا، اور پاکستان کی جب اکانومی سفر کرے گی خدا نخواستہ تو جو ہمارے ٹیمنگ ملینز ہیں نیچے جو لوگ ہیں وہ بڑا سفر کریں گے. تو اس پہ کیا ہمیں ویو لینا چاہیے؟ میری نا مائی اوپینین از ویری سملر ٹو یور. میرے پاس بھی آیا، میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا دیکھو اس لیے میں جو امریکن سینکشنز تھے کسی ملک پہ میں اس کے آلویز خلاف تھا، بیکاز اس کا سب سے زیادہ اثر غریب پہ پڑتا ہے، امیر پر تو نہیں پڑتا. امیر کو کیا فرق پڑتا ہے سینکشن کو، وہ تو بلیک مارکیٹ میں بھی خریدے گا. میرا ایک رشتہ دار ہے، بڑا قریب ہے میاں منشا کے، اس کی کمپنی میں وہ حصے دار بھی ہے. وہ کہتا ہے حیدر بھائی میری گاڑی مجھے 6 کروڑ میں مجھے ملے یا مجھے 10 کروڑ میں ملے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لیے چاہے 6 میں ہو چاہے بلیک میں 15 میں ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے. ہاں مطلب وہ بتا یہ رہا تھا کہ وہ اپنی تعریف نہیں کر رہا، بتا ہی رہا تھا کہ امیر کو فرق نہیں پڑتا. فرق نہیں پڑتا. تو اس نے کہا کہ مہدی بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لوگ پھر ہنڈی اور حوالے سے بھیجیں، ڈائریکٹ نہ بھیجیں. میں نے کہا یار میری بات سنو، ہنڈی اور حوالے سے کہ لوگوں پہ اثر نہ ہو، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے گھر والوں کے پاس تو پیسے پہنچ جائیں گے لیکن اکانومی میں پیسہ نہیں جائے گا. جب اکانومی میں پیسہ نہیں جائے گا تو انفلیشن بڑھے گی، ڈیفیسٹ فائنینسنگ کریں گے، اسحاق ڈار نے جہاز میں بیٹھ کے بھاگ جانا ہے، مریم بھی بھاگ جائے گی، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلو ملو، خواجہ آصف، سارے یہ دستگیر مستگیر، فضلو مزلو، یہ سب بھاگ جائیں گے. یہ جرنیل بھاگ جائیں گے، بیکاز جو لوگوں کا غصہ ہے نا اسرار بھائی، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، یہ ان کو نہیں چھوڑے گا. میں تجزیہ کر رہا ہوں تاریخ کو دیکھ کے کہ اتنا زہر آ گیا. اب آپ سوچیں عادل راجہ میرے ساتھ اتنی باتیں شیئر کرتا تھا جو وہ آگے نہیں بتاتا تھا، جو کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے آگے ہو جائے پاکستان. لیکن انہوں نے اس آدمی کے ساتھ اتنی زیادتی کر کے ان کی ماں کو جو اتنی
عمر کی ماں ہے, ان کے بالوں سے کھینچ کے, اس کی بہن کو بالوں سے کھینچ کے گھسیٹ کے لیا, 24 گھنٹے ان کی ماں کو رکھا سیف ہاؤس میں, تہ خانے میں, بلائنڈ فولڈ کر کے اس کو ہے. تو اب آپ سوچیں کہ آپ نے ایک دشمن بنا لی. اب آپ سوچیں جو یہ 30,000 35,000 لوگوں کو اریسٹ کیا, جن کے گھروں میں بے حرمتیاں کی ہیں, آپ کو ایک پاگل آدمی چاہیے, کوئی ایک بہت ہی بےہودہ عجیب حرکت کرنے کے. آپ مجبور کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں قانون نہیں توڑا, لال بتی پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو کہ اپنا بٹن اوپر کا بھی باندھتے ہیں, جو کہ اپنے کبھی انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, جنہوں نے کبھی چیٹنگ نہیں کی, جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, جس نے کبھی 2 نمبر کام زندگی نہیں. آپ اس کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ بندوق اٹھا لے, اس لیے اس کی آخری امید آپ نے اس سے چھین لی ہے کہ میرا کوئی آگے چل کے میرا فیوچر ہوگا. ایک گولی وہ چلائے گا, 9 گولیاں تخریب کار چلائیں گے. یہ اسرار بھائی میں وارن کر رہا ہوں پاکستانیوں کو, میں فوج کو وارن کر رہا ہوں, میں فوج کے جرنیلوں سے کہہ رہا ہوں, سینئر افسروں سے کہہ رہا ہوں, اگر تم نے عاصم منیر کو نہیں روکا, عاصم منیر اس پاکستان کو تباہ برباد خانہ جنگی کرا دے گا, اربن اور رورل انسرجنسی ہو جائے گی. اسرار بھائی کوئی فوج, کوئی حکومت انسرجنسی جس کے اندر لوگ انسرجنٹس کے ساتھ ہوں, آپ اس کو نہیں ڈیفیٹ کر سکتے. دنیا کے ہر جگہ ہمیں یہ پتہ ہے یہ فوج کیسے کرے گی. اس کے ساتھ نہ لوگ ہیں نہ کچھ ہے, اور یہ فوج کے جو افسر جوان بیچارے جونیئر ہیں, یہ ان کو بھی داؤ پہ لگا رہا ہے, بیکاز لوگوں کا غصہ تفریق نہیں کرے گا کہ یہ کپتان عمران کا سپورٹر تھا, وہ وردی دیکھے گا, اس کی 3 پپس دیکھے گا. اللہ معاف کرے, میں خدا کی قسم زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اسرار بھائی دس از ویری سیریس, یہ بڑا ہارریبل سینیریو ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے, اور اس وہ جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ شارٹ آف دیٹ ہم لوگ سمجھ جائیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. سب لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ آج کل خاص طور پر دعا ضرور کیا کریں. پاکستان جس حالت میں ہے, ہم سب لوگ پاکستانی جو ہیں, باہر بھی اندر بھی سب لوگ پریشان ہیں. دعائیں ضرور کریں, اللہ کرے گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس میں سے راستہ نکلے گا, اور شر میں سے خیر ضرور برآمد ہوگا انشاءاللہ. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہو, تو دانی حساب کم و بیش رہو. مجھے اسرار کسانہ کو حیدر بھائی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. خدا